अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप एराब टॉपिक जो है ग्रामर में मुकम्मल कर चुके हैं इस्म के हवाले से। उसका हम एक बार तेज़ी के साथ रिवीजन करेंगे नए टॉपिक पढ़ने से पहले। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आपने जो पहला आपका सबक था वो क्या था कि जब भी आप कुरान मजीद खोलेंगे आपको तीन तरीके के अल्फाज मिलेंगे, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब इसमें सबसे पहले हमने इस्म पढ़ना शुरू किया था और इसमें हमने पढ़ा था इस्म की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एराब, अदद, जिन्स और क़िस्म। अल्हम्दुलिल्लाह एराब जब हमने पढ़ना शुरू किया तो अब आप क्योंकि टॉपिक उसका मुकम्मल कर चुके हैं तो उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी के साथ। एराब में सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि जुमले में किसी भी इस्म की एराबी हालत को आप कैसे पहचानेंगे, यानी अगर हम उसको टॉपिक दें तो पहला टॉपिक ये होगा कि एराबी हालत की पहचान। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक था जो आपने मुकम्मल किया एराब के अंडर में। उसके बाद आपने पढ़ा कि एराब जो इस्म होते हैं वो लाइट भी होते हैं और हैवी भी होते हैं, लाइट और हैवी दोनों तरीके से होते हैं। अच्छा, लाइट और हैवी में सबसे पहले एराबी हालत की पहचान के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ लें वरना जहन से निकल जाएगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कहते हैं नसरा हामिदुन ज़ैदन, अब आपने देखा कि हामिदुन हालत रफ़ा में है तो किसी इस्म के आखिर में दो पेश होंगे या एक पेश होगा तो वो रफ़ा कहलाएगा। किसी इस्म के आखिर में दो ज़बर होंगे या एक ज़बर होगा तो हम उसको नसब कहेंगे, और किसी इस्म के आखिर में एक ज़ेर या दो ज़ेर होंगे तो हम उसको जर कहेंगे। अब आपने यहाँ पर देखा कि हामिदुन जो है वो रफ़ा में है। अब जुमले में काम को करने वाला क्या किस हालत में होता है, रफ़ा में। यानी दो तरीके से हम कह सकते हैं, या तो डूअर कहते हैं यानी आप इसको अरबिक में फ़ाइल कहते हैं और उर्दू में आप कहते हैं काम को करने वाला, आप उसको रफ़ा में देखेंगे। और इंग्लिश में आप इसको बेसिकली सब्जेक्ट के नाम से पुकारते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट है जुमले में वो रफ़ा में होगा और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो डिटेल है, अगर कोई फ़ाइल है, कोई काम को करने वाला है और जिस पर वो काम कर रहा है तो वो नसब में होगी। तो हामिदन क्योंकि इस जुमले में रफ़ा में है तो हम कहेंगे हामिद ने मदद की ज़ैद की, क्योंकि ज़ैद नसब में है। अगर हम इसको मुअन्नस के एतबार से देखेंगे, नसरत फ़ातिमातु आयशा दा, अब फ़ातिमा ने मदद की आयशा की, क्योंकि हम देख रहे हैं फ़ातिमा यहाँ पर जो नाम है वो रफ़ा में है और आयशा जो नसब में है। अगर हम हालत जर को देखें कि हालत जर की पहचान हमें कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया कि दो तरीक़े से आप जर को इस्म जब जर की हालत में आएगा तो दो तरीक़े से आप उसको पहचान सकते हैं। एक तो ये कि दो इस्म के बीच में का के की का इस्तेमाल होगा। अगर हम कहते हैं कि मिसाल तौर पे फ़ातिमा की किताब या हामिद की किताब, तो किताबु हामिदिन हो जाएगा, किताबु हामिदिन। या अगर हम कहते हैं लड़के का घर, तो बैतु अल वलदी, लड़के का घर। तो ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जर में। दूसरे ये कि मैंने बताया था आपको कि कुछ हुरूफ हैं अगर वो इस्म से पहले आ जाएंगे तो वो इन इस्म को हालत जर में ले आते हैं, जैसे फ़ी है या मिन है या आप कह सकते हैं आला है। ठीक है, तो ये कुछ हुरूफ हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये जान लें कि ये तीन हर्फ जब भी आएंगे और इसके बाद कोई इस्म आएगा तो वो हालत जर में आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, मिन के माने होते हैं से, तो मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर मस्जिदू नहीं है, मस्जिदा नहीं है, बल्कि क्या हुआ मस्जिदी,
دال کے نیچے زیر آ گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں فل بیتی یعنی گھر میں، فی مطلب میں اور بیتی گھر میں، اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ علل اردی یعنی زمین پر، یا اگر ہم کہیں کہ علل کتابی یعنی کتاب پر، تو اس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کب جو اسم ہیں وہ حالت جر میں جا رہے ہیں۔ یعنی دو وجہ ہیں، یہ انشاءاللہ دونوں کو ہم آگے چل کر ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ابھی سرسری طور پر ان کو آپ سمجھ لیے۔ تو رفع، نصب اور جر تینوں چیزوں کی آپ نے پہچان سیکھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جملے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ہم تینوں چیزوں کو ایک ساتھ کیسے پہچانیں گے اگر جملے میں آئے۔ تو مثال طور پہ ہم نے آپ کے سامنے جملہ لکھا نصرا ولدو حامدن، نصرا ولدو حامدن زیدن فل بیتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نصرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے۔ کس نے مدد کی؟ رفع میں لڑکے کا ذکر ہے، لیکن اس کے فوراً بعد دوسرا اسم آ رہا ہے جو کہ حالت جر میں ہے۔ تو ہم کہیں گے اب یہ دونوں کی ترجمانی جب ہم کریں گے تو حامد کے لڑکے نے مدد کی، حامد کے لڑکے نے مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ اب زید یہاں پر نصب میں ہے، زید کی مدد کی۔ کہاں مدد کی؟ فی البیتی گھر میں۔ اب فی نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ بیتو کو بیتو بیتا کچھ نہیں ہے بلکہ بیتی ہو گیا، تا کے نیچے زیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فی آ گیا۔ تو یہ دو وجہیں میں نے آپ کو جملے میں بتا دیں کہ حالت جر میں آنے کی۔ حامدن اس لیے ہے کیونکہ دو اسم کے بیچ میں کا کے کی آ رہا ہے، تو جب بھی کا کے کی آتا ہے تو کا کے کی سے پہلے والے اسم ہمیشہ حالت جر میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے حامد کا لڑکا، تو کیونکہ حامد کے لڑکے نے مدد کی ہے تو ہم حامد کا لڑکا جب کہہ رہے ہیں تو کا سے پہلے حامد کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے آپ حامد کو حالت جر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ فی جو ہے ایک ایسا حرف ہے جو اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے، تو بیتو بیتا نہ ہو کر یہ بیتی ہے فی کی وجہ سے۔ تو یہ الحمدللہ آپ نے اعرابی حالت کی پہچان سیکھی تھی۔ دوسرا آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم بھاری اور ہلکے اسم کو پہچانیں گے، اور اس کی پہچان یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مسلمون اور اس کو آپ ہلکا بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلموں ہو جائے گا، یعنی ایک مسلمان۔ اگر آپ کہتے ہیں مسلمانی، یا اس کو ہم دو نصب لکھ دیتے ہیں دو زبر کے ساتھ، مسلمان یہ بھاری ہے کیونکہ نون کی آواز آ رہی ہے، اس کو آپ لائٹ بنانا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمہ۔ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب دو زبر لگیں گے کسی اسم کے آخر میں تو ساتھ میں الف لگے گا، لیکن جب دو زبر سے آپ اس کو ایک زبر میں یعنی کنورٹ کریں گے، اس کو لائٹ بنائیں گے، تو آپ نے دیکھا کہ ساتھ میں الف بھی چلا گیا۔ جب آپ اس کو حالت جر میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمین، اور اس کو جب آپ لائٹ بنائیں گے، ہلکا بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا مسلمی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا ایک مسلمان کا ذکر۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اینڈنگ ساؤنڈ اینڈنگ کمبینیشن بھی ہوتے ہیں، جو ابھی ہم لائٹ اور ہیوی کے بعد اس کا ریویژن کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک مسلمان کا ذکر۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ دو مسلمان تو مسلمانی، اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاری ہے کیونکہ نون آخر میں لگا ہوا ہے، اس کو آپ لائٹ کریں گے تو ہو جائے گا مسلمہ۔ اسی طریقے سے جب آپ دو مسلمانوں کا ذکر کریں گے حالت نصب میں، کیونکہ آنی جو ہے بیسیکلی وہ رفع میں، آپ اس سے دھوکہ مت کھائیے گا کہ بیسیکلی یہ نون کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو جر میں کہیں گے، نہیں، آپ کو یہ کمبینیشن دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کمبینیشن کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ رفع میں ہے۔ اب اس کو لائٹ بنائیں گے نون ڈراپ کر کے۔ اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں مسلمینی، اب یہ نصب میں ہے، اس کو جب آپ لائٹ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمئی۔ اور جر میں بھی آپ مسلمینی لکھتے ہیں، دو مسلمانوں کا ذکر ہے، اس کو بھی جب آپ لائٹ بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمئی۔ تو یہ دو مسلمانوں کا ذکر ہے نصب اور جر میں، اور یہ رفع میں۔ ٹھیک ہے، تو لائٹ اور ہیوی آپ کنورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ جمع میں لے کر جائیں گے، بہت سے مسلمانوں کا ذکر کریں گے، تو آپ کے پاس ہے مسلمون۔
مسلمونہ کو جب آپ لائٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلموں رہ جائے گا، نون ڈراپ کر دیں گے آپ اس کا۔ اسی طریقے سے مسلمینہ آپ کے پاس جمع ہے، پلورل ہے، اس کو جب آپ لائٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ جر میں مسلمینہ لکھتے ہیں جمع میں اور اس کو لائٹ کریں گے تو کیا رہ جائے گا؟ مسلمی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لائٹ، ہیوی اور لائٹ اسم سیکھے تھے کہ ہیوی کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ ہیوی کی پہچان یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمن چارٹ یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ مسلمن، مسلمن، مسلمن یہ ہیوی ہیں کیونکہ نون کی آواز آ رہی ہے واحد کالم میں۔ جب آپ مثنیٰ اور جمع کا کالم پڑھیں گے تو اس میں نون دکھے گا آپ کو، وہ بھی بھاری اسم کی پہچان ہے۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اسی طریقے سے مؤنث کا چارٹ بھی آپ بھاری پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔ اب آپ نے دیکھا کہ تینوں ہی میں نون کی آواز آ رہی ہے تینوں اسم کے اندر۔ مسلمتن دو پیش کے ساتھ، مسلمتن دو زبر کے ساتھ، مسلمتن دو زیر کے ساتھ۔ جب آپ مثنیٰ اور جمع میں پڑھیں گے تو مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، 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 تو یہ جمع کا کالم ہو گیا۔ اب اس کو آپ جب لائٹ بنائیں گے، ہلکا کریں گے، تو جو فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں نون کی آواز آ رہی ہے وہاں نون کی آواز کو آپ ڈراپ کر دیں گے، اور جہاں آپ کو نون دکھ رہا ہے وہاں آپ نون کو ہٹا دیں گے۔ تو مسلمن، مسلمن، مسلمن کو آپ لائٹ بنا کر کہیں گے مسلمو، مسلمہ، مسلمی۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی کو لائٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ نون کو ڈراپ کر دیں گے تو رہ جائے گا مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی۔ مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ کو لائٹ کرتے وقت آپ یہاں پر بھی نون ڈراپ کر دیں گے تو رہ جائے گا مسلمو، مسلمی، مسلمی۔ مؤنث چارٹ میں مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن کی آواز کو، نون کی آواز کو ڈراپ کرنے پر رہ جائے گا مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی۔ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی کا نون ڈراپ کرنے پر رہ جائے گا مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی۔ اور مسلماتن، 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 اس میں بھی آپ جب نون کی آواز ڈراپ کریں گے، حالانکہ اس میں کامبینیشن ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بعد، تو مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ لائٹ اسم کہلائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا ٹاپک تھا کہ اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن، یعنی آپ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کو جب آپ نے دیکھا تو اس میں بھی بالکل اینڈنگ ساؤنڈ اینڈنگ کمبینیشن کے اوپر ہے۔ اس میں ہوتا ہے کیا ہے اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف میں کہ یہ جو ان اور ان اور ان ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ بیسیکلی اینڈنگ ساؤنڈ کہلائے گا، ہے نا، جہاں پہ نون کی آواز آ رہی ہے، یعنی اس سے اینڈنگ جو ہو رہی ہے، اسم کی اینڈنگ ہو رہی ہے نون کی آواز پر، تو اس لیے کہا گیا ہے اینڈنگ ساؤنڈ۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ہمیں دکھ رہا ہے اور نون کے ساتھ الف کا کمبینیشن ہے تو ہم کہیں گے یہ اینڈنگ کمبینیشن ہے، مثنیٰ میں اینڈنگ کمبینیشن ہے۔ اسی طرح سے عینی، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اینڈنگ کمبینیشن ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں عینی اینڈنگ کمبینیشن ہے، یعنی نون کے ساتھ یا جڑا ہوا ہے۔ جب آپ جمع کے کالم میں جاتے ہیں تو نون کے ساتھ واو کا کمبینیشن ہے اونا، تو یہ بھی اینڈنگ کمبینیشن کہلائے گا جمع میں، اور نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے تو یہاں پر بھی آپ کہیں گے نون کا کے ساتھ یا کا کمبینیشن، تو اینڈنگ کمبینیشن ہو گیا۔ جر میں بھی نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے تو آپ کہیں گے یہ بھی اینڈنگ کمبینیشن ہے۔ اور جب آپ مؤنث چارٹ پر پہنچتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمتن اینڈنگ ساؤنڈ ہے، مسلمتن اینڈنگ ساؤنڈ کہلائے گا نصب میں، اور مسلمتن اینڈنگ ساؤنڈ کہلائے گا جر میں۔ جب آپ مثنیٰ میں پہنچتے ہیں تو مسلمتانی اینڈنگ کمبینیشن ہو گیا یہ نون کے ساتھ الف، مسلمتینی یہ بھی اینڈنگ کمبینیشن ہو گیا یا کے ساتھ نون کا، اور اسی طریقے سے مسلمتینی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون کے ساتھ یا کا کمبینیشن ہے، تو یہ مثنیٰ والی لائن میں کمبینیشن شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ مسلماتن پڑھتے ہیں تو یہ اینڈنگ کمبینیشن کہلائے گا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آتن ہے۔ جب آپ کہتے ہیں مسلماتن تو یہاں پر بھی آپ اینڈنگ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں،
اور مسلماتن، تو یہاں پر بھی آپ اینڈنگ کمبینیشن دیکھ رہے ہیں. تو یعنی مؤنث والے چارٹ میں بھی یہ جو ریڈ کلر سے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ بھی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اینڈنگ ساؤنڈ، کیونکہ یہ نون کی آواز دے رہے ہیں. لیکن کمبینیشن آپ کا جو ہے یہ آنی اور عینی اور عینی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آتن، آتن، یہ بھی کمبینیشن ہے اور یہ بھی کمبینیشن ہے آتن، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے الحمدللہ 3 ٹاپک مکمل ہو گئے. چوتھا ٹاپک آپ کا جو تھا وہ تھا فلیکسیبلٹی، ٹھیک ہے. فلیکسیبلٹی میں آپ نے 3 طریقے کی فلیکسیبلٹی پڑھی تھی. آپ نے کہا تھا فلی فلیکسیبل. فلی فلیکسیبل کو آپ عربک میں کیا کہتے ہیں؟ فلی فلیکسیبل کو آپ کہتے ہیں منصرف، ٹھیک ہے، منصرف اسما. اچھا، فلی فلیکسیبل کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی. نمبر 1، آخر میں کسی اسم کے آخر میں تنوین دکھے گی. میں نے کہا تھا کہ جب آپ مسلمون چارٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو تنوین لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ منصرف ہے، مسلمون، مسلمان اور مسلمین، ٹھیک ہے. تو یہ پہچان ہے بیسیکلی فلی فلیکسیبل یعنی منصرف کی، کیونکہ تنوین ہے آخر میں. دوسری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عربی نام جیسے محمد، شعیب، صالح اور ہود، ٹھیک ہے. یہ 4 عربی نام ہیں. جب بھی قرآن مجید میں یہ چاروں نام آئیں گے یہ منصرف کیٹیگری میں آئیں گے. یعنی منصرف کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ رفع، نصب اور جر تینوں ہی حالتوں میں آپ کو قرآن مجید میں دکھیں گے. قرآن مجید میں یہ 80% ہوتے ہیں، 80% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو فلیکسیبل میں یہ بتائی تھیں. اور تیسری چیز میں نے بتائی تھی کہ ایسے نام جو کہ 3 حروف پر ہیں، یعنی بیچ میں ان کے واو سکون ہیں اور بیچ میں ان کے سکون آئے گا اور 3 حرف ہیں، 3 حروف پہ، جیسے نوح اور لوط، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ یہ 3 لیٹر ورڈز ہیں، 3 حروف کے نام ہیں. تو یہ منصرف کیٹیگری میں جائیں گے اور ان کو بھی آپ دیکھیں گے یہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں قرآن مجید میں دیکھیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ دوسرا آپ نے پڑھا تھا پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل کو آپ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف، ٹھیک ہے. پارٹلی فلیکسیبل کو آپ کہتے ہیں غیر منصرف. اس میں بھی آپ نے 3 کیٹیگری پڑھی تھی. پہلے ہم نے کہا تھا کہ غیر عربی نام. غیر عربی نام میں نے کہا تھا کہ 4 نام جو ہم نے وہاں پر پڑھے ہیں منصرف میں، محمد، شعیب، صالح، ہود، ان 4 عربوں کے نام جتنے بھی نام آئیں گے وہ غیر عربی نام ہوں گے. جیسے اسحاق ہے، یعقوب ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یا قرآن مجید میں فرعون کا نام آیا ہے، قارون کا نام آیا ہے. کوئی بھی نام آئے گا، کسی کا نام بھی آئے گا تو آپ کہیں گے یہ یعنی غیر عربی ہے اور اسی وجہ سے غیر منصرف کیٹیگری میں پہنچے گا. تو ہم اگر یہاں پر لکھیں گے ابراہیم رفع میں اور ابراہیمہ نصب میں اور ابراہیمہ جر میں. اب ہم نے دیکھا کہ غیر منصرف کی یا پارٹلی فلیکسیبل اسما کی پہچان کیا ہے کہ وہ ہمیں رفع میں دکھیں گے، نصب میں دکھیں گے، لیکن جر میں دکھیں گے نہیں. ہوں گے تو جر میں لیکن دکھیں گے نہیں. دکھیں گے ایسے جیسے نصب میں دکھ رہے ہیں. جیسے آپ کے اسکرین پر ہے کہ میں نے ابراہیمہ لکھا ہے. دوسرے کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی جگہوں کے نام. جب بھی آئیں گے تو وہ غیر منصرف کیٹیگری میں جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ مکہ تا اور مکہ تا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ کری ہوگی کہ یہ لائٹ ہو کر آ رہے ہیں، اس میں تنوین نہیں لگ رہی ہے آخر میں، ٹھیک ہے. تو یہ 2 کیٹیگری ہو گئی پارٹلی فلیکسیبل کی. اور تیسری کیٹیگری ہم نے کہا تھا عورتوں کے نام. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو اور فاطمہ تا اور فاطمہ تا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو غیر منصرف کیٹیگری میں رکھنی ہیں. نمبر 1 عربی نام، غیر عربی نام. نمبر 2 جگہوں کے نام. اور نمبر 3
عورتوں کے نام. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ کبھی حالت جر میں نہیں دکھیں گے اور ہمیشہ لائٹ ہو کر آتے ہیں. قرآن مجید میں یہ صرف 14% ہیں، صرف 14% ہیں اور 80% منصرف ہیں. تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ صرف 14% بہت معمولی پرسنٹیج ہے. تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی اور وہ تھی نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل میں ہم نے پڑھا تھا، اس کو آپ کہتے ہیں عربی میں مبنی اسما. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کیا پہچان پڑھی تھی کہ یہ رفع نصب جر تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھیں گے. اور ان کی پہچان یہ ہے کہ آ کی آواز آئے گی، آ کی ساؤنڈ آئے گی آخر میں، یا پھر آپ کو الف مکسورہ دکھے گا. لاسٹ میں آپ دیکھیں گے الف مکسورہ ہے ان کے آخر میں. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی کہ موسیٰ، عیسیٰ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ، عیسیٰ، اس طریقے سے آپ حاذا، یحییٰ، زکریا، ذالکا، یہ کچھ اشارے بھی ہیں جو انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں پڑھیں گے. تو یہ آپ کا یعنی اعراب ٹاپک جو ہے مکمل ہوا. اس میں جو چیزیں آپ نے پڑھی تھیں وہ آپ ایک بار پھر سے ریوائز کر لیے گا انشاءاللہ اپنے طور پر بھی، کہ اعرابی حالت جملے میں آپ کیسے پہچانیں گے کسی بھی اسم کی. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ آپ نے پڑھا بھاری اور ہلکے اسما، اور تیسرا پوائنٹ آپ نے پڑھا اعراب الحرکت، اعراب الحروف یعنی اینڈنگ ساؤنڈ اور اینڈنگ کمبینیشن. اور چوتھی چیز آپ نے اس میں پڑھی تھی فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کے حوالے سے آپ نے پڑھا کہ منصرف، غیر منصرف اور مبنی تین طریقے کے اسما ہوتے ہیں. منصرف میں مسلمون چارٹ کے حوالے سے جو بھی ورڈ آئیں گے وہ منصرف کیٹیگری میں جائیں گے. عربی نام آئیں گے محمد، صالح، شعیب، ہود، تو یہ منصرف کیٹیگری میں جائیں گے. اور 3 لیٹر ورڈز جو آئیں گے جیسے لوط اور نوح ہے جن کے بیچ میں سکون ہوتا ہے وہ بھی منصرف کیٹیگری میں جائیں گے. یہ قرآن مجید میں 80% ہوتے ہیں. غیر منصرف، غیر عربی نام اور جگہوں کے نام اور عورتوں کے نام غیر منصرف کیٹیگری میں جائیں گے. یہ صرف 14% ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کو حالت جر میں نہیں دکھیں گے اور لائٹ ہوتے ہیں. تیسری چیز آپ نے پڑھی فلیکسیبلٹی میں وہ تھی مبنی اسما. یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں، رفع نصب جر تینوں ہی حالتوں میں ہمیں ایک سے دکھتے ہیں. اور اس کے آخر میں یا تو آ کی ساؤنڈ آئے گی یا الف مکسورہ دکھے گا. ٹھیک ہے، یہ ایپیسوڈ پورا ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے بیسیکلی ریویژن کو، یہ دکھانے کے لیے بھی کہ ریویژن کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ کورس کو کرتے چلے جائیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم پڑھیں تھوڑا پڑھیں لیکن وہ تھوڑا ہمارے لیے یعنی کامیاب ہو، وہ فروٹفل ہو ہمارے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہم تیزی کے ساتھ پڑھتے جائیں اور پیچھے کی چیزیں ہم بھولتے جائیں. تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ ہم ایپیسوڈ ہی مکمل کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.